ہم اپنے ایک محبوب مہمان اور چہیتے مقرر عبداللہ الکافی المدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ موصوف آئیں اور پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ برادران اسلام، حضرات علماء کرام اور پردے میں جلوہ فرما مائیں اور بہنیں، آج غالباً میں آپ کے یہاں نیا ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ایک عالم، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جی میری آواز، جی جی جی، ایک عالم ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سماج کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، سماج کے اندر پھیلی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اس کے لیے دوائیں منتخب کرتا ہے۔ میں نے اس سماج کا تشخیص تو نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں جو مجھے نظر آئیں یا مجھے سمجھ آئی، اس پر کچھ میں اپنی باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اسلام ایک کامل دستور حیات ہے، لائف اسٹائل ہے، جیون شیلی ہے، اور یہی جیون شیلی رب کو چاہیے اس دنیا میں جینے کے لیے۔
जीवन शैली समझते हैं ना, हिरनपुर है ना, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, एक इंसान को जीने के लिए जिस तरह का लाइफ स्टाइल चाहिए, जैसा कल्चर, जैसा सकाफा, हज़ारा चाहिए, अल्लाह को अपना कल्चर, अपना सकाफा और हज़ारा चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह ने पैदा किया है, ज़िंदगी वैसी गुजारो जैसा अल्लाह चाहता है। अगर पसंद नहीं है, अल्लाह का कल्चर तुम्हें नहीं पसंद है, अल्लाह का मतलूब तुम्हें नहीं करना है, अल्लाह जो चाहता है वो आप नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ना करो। लेकिन उससे पहले तंबीह है, ना करो लेकिन तड़ी पार हो जाओ, मेरा गांव छोड़ दो। अल्लाह ने कहा मेरा गांव छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा जो जी में आए वो करो। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने कहा, मुझे अपने हिसाब से रख लेने दो। अल्लाह ताला ने कहा लोगों, और सिर्फ इंसानों नहीं, जिनों को भी अल्लाह ताला ने कहा, या माशरल जिन्न वल इंस, ए जिनों की जमातों, ए इंसानों, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते न मानो, अगर तुम मेरी चाहत पूरी नहीं करते न करो। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू। मेरी ज़मीन छोड़ दो, मेरे आसमान छोड़ दो, मेरी खिलकत छोड़ दो, मेरा गांव छोड़ दो, निकल जाओ मेरे गांव से, मेरे ब्रह्मांड से, मेरे आकाश गंगा से, मेरी आसमान से, मेरी ज़मीन से, मेरी कायनात से निकल जाओ। कर सकते हो, निकल जाओ। अगर ऐसा कर सकते हो फिर तुम अपनी मर्जी कर लेना, जो जी में आए, जब जो जी में आए वो करो। लेकिन ये कब करोगे? जब मेरी दुनिया से, मेरी कायनात से बाहर निकल जाओ, मेरे गांव से बाहर निकल जाओ। इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारी हैसियत ऐसी है कि तुम मेरी कायनात से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ। इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, समावात मेरे आसमानों से, मेरी ज़मीन से बाहर निकलना चाहो, निकल जाओ। लेकिन बच्चे कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुमसे होगा नहीं। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तुम्हारे बाजुओं में ताकत, तुम्हारे रगों में खून की रवानी, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारे रगों पे में जान, और तुम्हारी इस जिस्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी है, इसका पैदा करने वाला मैं ही तो हूं। तुम्हें मुझसे ज्यादा कौन जानता है? कोई नहीं जानता मुझसे ज्यादा तुम्हें। और मैं तुम्हें बच्चों बता रहा हूं, कर नहीं सकते हो, तुम्हारी औकात ऐसी नहीं है। इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू, चले जाओ। ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, थको मत। कहाँ जाओगे? अगर निकल भी गए, जमीन से बाहर निकल गए, मंगल से बाहर निकल गए, औरानोस से बाहर निकल गए, ब्रह्मांड से बाहर निकल गए, वो जो बाहर निकल के जाओगे, जहां तुम कदम रखोगे, वो कदम रखने की जगह किसने बनाई? तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे परदादा ने, किसने बनाई? वो अगर निकल भी गए जमीन और आसमान से बाहर, और जहां तुम्हारे कदम टिकेंगे, वो जगह भी मेरी खिलकत है, मेरी बादशाहत है, मेरी हुकूमत है। इसलिए वापस आओ, मेरी बात मान लो, और तुम्हें मानना पड़ेगा। जमीन आसमान को अल्लाह ताला ने जिस दिन बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, 6 दिनों में बना के तैयार किया, और कहा इतिया तौअन औ करहा, जमीन तुम आओ मेरे पास, मेरा हुक्म मान लो, मेरे सामने सर खम कर दो और मुझे तस्लीम कर लो अपना मालिक। आसमान
تم بھی آؤ میرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لو، مجھے اپنا رب مان لو۔ آسمان اور زمین سے اللہ نے کہا، آسمان اور زمین، انسان تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ زمین اور آسمان نے جب سنا اللہ نے بلایا دوڑے چلے آئے، فقال اتینا طائعین، اے اللہ ہم مجبوری میں نہیں، دھمکیوں میں نہیں، ڈر سے نہیں، بلکہ ہم دل سے رغبت اور چاہتے ہوئے تیری غلامی، تیری عبودیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آسمان نے تسلیم کیا، زمین نے تسلیم کیا، کائنات نے تسلیم کیا، پھر انسان کی اوقات کیا ہے نہ مانے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے اس کے اندر ایسا کہ رب کی ربوبیت کا انکار کر دے، اس کی الوہیت کا انکار کر دے، اس کے کریٹر ہونے کو نکار دے اور کہہ دے کہ رب میرا اللہ نہیں ہے؟ ایسا کہنے کی اوقات نہیں ہے انسان کو، لیکن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا، جنت میں انہیں سکون نہیں ملا، سکون نہ ملنے کی وجہ سے ان کی بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ماں حوا اور آدم دونوں جنت میں رہنے لگے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری جنت انہیں لکھ دی، رجسٹری کر دی۔ رجسٹریشن کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو مزے کرو، لگژری لائف جیو، تمہیں یہاں کچھ خریدنا نہیں ہے، کمائی نہیں کرنی ہے، نہ تو مرغی پولٹری فارم کھولنی ہے، نہ کوئی فیکٹری بنانی ہے، نہ تمہیں انڈے بیچنے ہیں، نہ کوئی کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، بس کھاؤ پیو مزے کرو، لائف اسٹائل تمہارا یہ ہوگا، لگژری لائف، پرتعیش زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ کھاؤ پیو مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے کرو مزے کرو، لیکن آدم ایک تو میرے لیے چھوڑ دو، جنت پوری جنت تمہاری، لیکن ایک پیڑ ہے اسے چھوڑ دینا، یہ میرے لیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ دیکھ رہے ہو یہ پیڑ، اس پیڑ کے سامنے خبردار اس کے قریب نہیں آنا، ایک ہی پیڑ ہے، باقی پوری جنت تمہاری ہے، ہم نے تمہیں لکھ دیا، رجسٹری کر دی۔ جب رجسٹری کر دی اللہ تعالیٰ نے، پوری جنت تھی ان کی، کھائے پیے مزے کیے بہت سارے۔ ایک دن پہنچ گئے اس پیڑ کے پاس اور جا کے اس پیڑ میں سے کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس میں سے چکھ لیا۔ کس نے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو نے، وہ دو کون تھے؟ آدم اور حوا، دونوں نے کھایا، دونوں نے چکھا اس درخت سے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی کھایا، بدت لہما سوآتہما، ان کے جو ڈریس پہنے ہوئے تھے جنت کے وہ نیچے گر گئے، ڈریس کھل گیا، برہنہ ہو گئے، وہ بالکل بے لباس ہو گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی لباس نہیں، اور انہیں شرم آئی، حیا آئی، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، آج تک ہم نے منمانی کی جنت میں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، آج ہم سے کیا ہو گیا کہ ہمارا یہ ڈریس چھن گیا، ہمارا یہ لباس ہم سے اتر گیا، ہوا کیا؟ کچھ تو ہم سے غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے چاہا اللہ کو ہم منہ کیسے دکھائیں گے، برہنہ ہے، لباس نہیں ہے ہمارے جسم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پیڑ پودے تھے ان کے بڑے بڑے پتے ان کو پکڑ کے پہن رہے تھے، اپنے شرمگاہ کو ڈھانک رہے تھے، جو بے لباس ہو گئے تھے، بے لباس ہو گئے تھے تو پتے لے کے وہ ڈھانک رہے تھے اور بڑے بڑے پتے پہن رہے تھے کہ شرم نہ آئے، ہم بے لباس ہو چکے، ننگے ہو گئے ہیں، تو ہم تھوڑے سے پردہ حاصل کر لیں۔ من ورق الجنہ،
जन्नत के उन पेड़ पौधों के पत्तों से। अल्लाह तबारक व तआला आया, पूछा आदम क्या हो गया था तुम्हें, हुआ क्या था आदम? पूरी जन्नत दी थी, सबर नहीं हुआ। पूरी जन्नत दी हुई थी, दूध की नहरें तुम्हारी, शराबन तहुरा की नहरें तुम्हारी, शहद की नहरें तुम्हारी, सारी जन्नत तुम्हारी, अंजीर के पेड़ तुम्हारे, मौज और तलहे मंदूद तुम्हारे, ऐनब तुम्हारे, सारे किस्म के मेवाजात तुम्हारे, खाओ पियो, हमने कहा था मौज करो। एक ही पेड़ था, एक ही पेड़ था। आदम, आदम तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा? आदम ने कहा अल्लाह सॉरी, गलती हो गई, सॉरी अल्लाह। ना आदम ना, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जन्नत में रहने के लिए एक कल्चर चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, एक सोच चाहिए, एक अमल चाहिए, एक जो लाइफ स्टाइल चाहिए, उसको तुमने बदल दिया है। और अब जब तुम बदल ही गए हो, निकल जाओ, निकल जाओ जन्नत से। अब तुम जन्नत में नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। और जब बदल ही लिया है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। माफ किया तुम्हें, लेकिन तुम्हें निकलना तो पड़ेगा। एक बच्चा जहर की शीशी उठा के पी ले, उसके बाद बोले सॉरी मैं नहीं जानता था ये जहर है, पॉइजन है, ये मैं नहीं जानता था, सॉरी। नहीं मरेगा क्या? मरेगा ना। आपको डाउट है, हिरनपुर में आपको शक है वो बच्चा नहीं मरेगा? क्यों नहीं बोल रहे? बोले, नहीं तो मुझे लगेगा मैं कब्रिस्तान में बात कर रहा हूं। मरेगा बच्चा? आवाज थोड़ा जोर से बोले, बच्चा मरेगा या नहीं? सॉरी बोलने से क्या बच जाएगा? जहर पीने के बाद बोलेगा सॉरी, नहीं मरेगा, मर जाएगा। आपको लग रहा है नहीं मरेगा? आदम अलैहिस्सलाम ने जहर पिया था। जन्नत में जाने के लिए एक ऐसा जिस्म चाहिए जिस जिस्म ने कोई गलती ना की हो, ऐसा दिल चाहिए जिसने रब की नाफरमानी न की हो, ऐसी आंख चाहिए जो फड़कती हो रब की रजा के लिए, ऐसी जबान चाहिए जो अल्लाह के लिए चले, जो वो चखे, अल्लाह के हराम करदा कोई चीज न चखे। अल्लाह ने मना किया, उसके बाद जिस जबान ने चखा उस जबान के साथ कोई जन्नत में नहीं रह सकता है। यह अल्लाह तबारक व तआला का लाइफ स्टाइल है जन्नत के लिए। सोचो, एक पेड़ से एक दिन आदम ने एक चीज चख लिया और वो जन्नत से बेदखल कर दिए गए। हम एक दिन में 10,000 बार उसी जबान से झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगलियां करते हैं, हराम खाते हैं। कौन सा हराम है जो हम नहीं खाते? सूद हम खाते, शराब हम पीते, हराम हम खाते, लेन देन में घटिया हरकतें करके उसे हम खाते हैं, नेक कामों में भी दलाली करके हम खाते हैं, मस्जिदों मदारिस में भी दलाली करके हम खाते हैं। न जाने उठते बैठते हम कितनी हराम चीजें खा जाते हैं। हम इस मुंह के साथ जन्नत में कैसे जा सकते? जब आदम एक पेड़ को एक बार चख लेने से जन्नत से निकाल के जमीन पर फेंक दिए गए। क्या सोचते हो हिरनपुर? अब भी शक है? शक तो करोगे। जहर पीने के बाद जब शक हो रहा है बच्चा नहीं मरेगा। ताड़ी पियो छान के, जन्नत जाओ फान के। सुना है ना? वो मुंह जन्नत जाएगा जो आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ हराम खाता रहता है। आदम ने एक बार चखा था हराम और उनका जिस्म ऐसा बन गया कि जन्नत में नहीं रह सकता। अल्लाह ने उठा के बाहर फेंक दिया। कहा क्या? दुनिया में आके बहुत रोए धोए अल्लाह को मनाने लगे। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमात फतबा अलैहि। अल्लाह ही ने जब रहम आया, बच्चा बड़ा रो रहा है, उसे वापस लेना चाहिए। अल्लाह ने उनके दिल में एक दुआ डाल दी कि ये दुआ पढ़ेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। फतलक्का आदमु
دل میں ڈال دی گئی ایک بات آدم کو، کلمات، کچھ کلمے، دعا کے کلمے، وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم تو کیا ہے، لیکن کہاں جائیں، کس سے معافی مانگے، کیا کریں؟ کچھ تو سلوشن ہو اے اللہ۔ ٹھیک ہے، تو نے ہمیں سزا دی، جنت سے نکال کے پھینک دیا زمین میں، پانی پت کی سزا، کیا کالا پانی کی سزا، کالا، جب یہاں انگریزوں کا سامراج دور چل رہا تھا ہندوستان میں، تو کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے رنگون کی جیل میں ڈالتے یا کالا پانی کی سزا دیتے۔ ایک جزیرہ ہے، جزیرہ سمندروں کے بیچ میں، وہاں لے جا کے پھینک دیتے۔ آج تک وہاں انسان موجود ہیں، لیکن وہ بولی نہیں بولتے، جانور بن چکے ہیں، کیونکہ انسانوں سے کٹے ہوئے ہیں، وہ جانور بن چکے ہیں۔ آپ وہاں جاؤ گے تو وہ کاٹ کے کھا جائیں گے آپ کو، پکا کے نہیں، دانت سے، کیونکہ وہ جانور بن چکے ہیں، وہ انسانوں سے بالکل کٹ گئے ہیں، اور ان کے آبا و اجداد وہاں ڈالے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں باقی ہیں جو بات نہیں کر سکتی، بولی نہیں جانتی، کچھ نہیں، وہ جانور ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالا پانی کی سزا دی آدم کو اس زمین پر۔ یہ زمین کالا پانی ہے، وہاں جاؤ گے تمہیں پل پل کے لیے پریشانیاں ہوں گی، رہنے کے لیے چھت بنانا ہوگا، چھت بنانے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے کمانے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، کھیتی کرنی پڑے گی، فصل اگانے ہوں گے، اسے گندم اگانے کے بعد اسے چکی میں پیسنا ہوگا، پیسنے کے بعد اس کے آٹے بنانے کے بعد اسے عجین اور خمیر بنانا ہوگا، اسے گوندھ کر لے جا کے توے میں ڈالنا ہوگا، روٹی پکے گی، اور پھر اس میں آگ جلانا پڑے گا۔ آگ جلانے کے بعد جب روٹی پکے گی، اس روٹی کو تم کھا سکتے ہو کئی بار محنت کرنے کے بعد، تب تمہارے منہ میں ایک نوالا جائے گا۔ اس دن یاد کرو گے تم نے کس رب کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ جنت تمہارے باپ کی میں نے کہہ دی تھی، لیکن تم نے پنگا لیا اس سے جو تمہیں یوں ہی کھلا رہا تھا، ایک ہی پیڑ سے روکا تھا، تم نے حرام کھا لیا۔ ایک ایک چیز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے ایک قیدی جیل میں جا کے چکی پیستا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے، پتھر توڑتا ہے، کچھ بھی کام کرواتے ہیں جیل میں قیدیوں سے، ویسے ہی اس دنیا میں اس زمین پر بھیجے گئے، یہاں محنت کر کے کھاؤ گے، کماؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے بعد یاد دلایا۔ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بچے میں نے معاف کیا، لیکن ایک انسان پانی کے اندر رہ سکتا ہے پانی کے اندر ڈوب کے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ پانی کے اندر ڈوب کے رہ سکتا ہے، جیسے مچھلی رہتی ہے، رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ اس کا جسم اس کا متحمل نہیں ہے۔ ایک مچھلی پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، اس کا جسم ہوا میں نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارا جسم پانی کے اندر نہیں چل سکتا ہے، ہمارا یہ جسم اسپیس کے اندر نہیں چل سکتا۔ خلائی بازوں کو دیکھا ہے اسپیس میں جو اسٹروناٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ڈریس پہن کے جاتے ہیں، یہ جسم وہاں نہیں چلے گا۔ تو ہر جگہ کے لیے الگ الگ جسم ہے۔ جنت میں جو جسم چاہیے وہ جسم تم نے بگاڑ لیا ہے۔ اس جسم کو درست کرنے کے لیے تمہیں محنت مشقت دنیا میں جا کے کرنی ہے، اور جب تم نے توبہ کر ہی لیا، اب ہم تمہیں اس گناہ سے تو پاک کر دیتے ہیں، لیکن اپنے جسم کو اس طرح سدھارو کہ تم دوبارہ اس گھر میں واپس آ سکو۔ ہم نے ناراض ہو کے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، تڑی پار کیا ہے۔ اگر واپس آنا چاہتے ہو تو تمہیں دوبارہ وہ جسم بنانا ہوگا تاکہ وہ جسم جنت میں چل جائے۔ اب سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو ہمارا جسم کیسا ہے؟ ہمارا جسم جنت میں جانے والا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ابلیس بھی یہی کہتا ہے، ابلیس بھی یہی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ اگر غفور الرحیم کا یہی مطلب ہے تو آدم کو جنت سے نکال کے باہر کیوں پھینکا؟
یہی مطلب ہے غفور الرحیم کا؟ نہ، غلط سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائف اسٹائل دیا، اس لائف اسٹائل پر چلو گے، پاپ کا پراشچت کرو گے جو تم نے کیا ہے، تمہارا جسم اس لائق بن جائے گا، تب تمہاری انٹری دوبارہ جنت میں ہوگی۔ وہ کون سا جسم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں اس کے آداب سکھاتا ہے۔ ایک رنگ ہونا چاہیے تمہارے اندر، ایک رنگ ہونا چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ لوگ کہتے ہیں دین اسلام فیکا فیکا ہے، مسلمان کے اندر کوئی اس طرح سے جوش جذبہ یعنی مزہ یا انٹرٹینمنٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، بس تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی میں کون سی کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ جنت سے زیادہ انٹرٹینمنٹ، اس سے زیادہ انجوائیبل، اس سے زیادہ تعیش بھری زندگی، اس سے زیادہ لائف اسٹائل بہترین کہاں ہو سکتا ہے؟ وہی تو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی چاہی، جو رنگ چاہا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ رنگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک کپڑا رنگاتے ہو، جب رنگ کرتے ہو تو اس کپڑے کے اوپر رنگ ہے اور اندر دوسرا کلر، ایسا چلے گا کیا؟ ایسا چلے گا؟ ہم وہی ہیں، باہر ہم نے رنگ لگایا ہوا ہے اللہ والے بننے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا، مسلمان ہونے کا، قرآن والا ہونے کا، آخری نبی کی امتی ہونے کا، ہر طرح کا رنگ ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، اور اندر جو بھیڑیا ہے اسے ہم نے نہیں بدلا، اس کا کلر نہیں بدلا۔ ہمارے اندر کا جو دل ہے وہ ابلیس کا ہے، ہمارے اندر کا جو پھیپھڑا ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب کا ہے، ہمارے اندر کی جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو فکر ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ یقیناً ابلیس کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ تازہ تازہ بہت سارے خدا بنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چوہا بن گیا، کوئی بندر بن گیا، بنتے ہیں نا، بنتے ہیں کہ نہیں؟ رب بنتے ہیں کہ نہیں؟ بنتے ہیں، چوہا، بندر، جانور کچھ بھی بنتے ہیں نا، لوگ بناتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو رب بناتے ہیں نا، تو تازے آئے دن بنتے رہتے ہیں۔ 33 کروڑ اور 66 کروڑ رب دنیا کے اندر آلریڈی موجود ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے قبروں میں بھی رب بنائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ان تازہ خداؤں میں، بہت سارے تازے جو خدا بنائے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ ملت کی کفن ہے۔ تازہ جو بھگوان بنائے جاتے ہیں، خدا بنائے جاتے ہیں، رب بنائے جاتے ہیں، ان میں راشٹروادی ضرورت سے زیادہ راشٹروادی بننا، یہ وطن پرستی، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی پوجا پاٹ عبادت کرنا، وطن پرستی، وطن کی پوجا پاٹ کرنا۔ بولو اندر کیا ہے؟ یہ ابلیس کی سوچ نہیں ہے، یہ ابلیس کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کہیں کہ ہو، کیسے اللہ والے ہو، تمہاری نمازیں تمہیں ایسی چیزوں سے کیوں نہیں روکتی؟ تمہارا روزہ کیوں نہیں روکتا؟ تمہارا حج کیوں نہیں روکتا؟ تمہارے عمرے کیوں نہیں روکتے؟ تمہارے صدقہ زکوٰۃ کیوں نہیں روکتے؟ تمہاری توحید تک نہیں روکتی۔ تمہاری توحید بھی اتنی کمزور، اتنی لجلجی کہ تمہیں شرک تک سے نہیں روکتی ہے۔ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں قبر پجاری، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ او اہل حدیث ہو، ہزاروں قسم کے شرک خود کرتے ہو، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھنا، ہزاروں قسم کے۔ یہ تو وطن پرستی ایک تازہ خدا ہے اور وہ ہمارے دل میں بسا ہوا ہے۔ ایک دوسرا جو تازہ خدا ہے جو ہمارے دل میں چور بن کے ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، ڈالر کا بندہ، ریال کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، روپیہ کا بندہ، دھن دولت کا بندہ، یہ دونوں جہان میں برباد ہوا۔ روپیہ کا بندہ جو روپیہ کے لیے رب کو آنا کانی کر دے، اذان ہو رہی ہے، دکان بند نہیں کرے گا، گراہک آئے ہوئے ہیں، کسٹمر چلے جائیں گے تو نقصان ہوگا، پیسے کے لیے وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس روپے کی، بزنس کی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ صرف قبر میں جا کے سجدہ کرنا ہی شرک ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ سے، اللہ کی اذان سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کی مسجد سے زیادہ اگر پیار اپنے بیٹے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم فتنۃ لکم فاحذروہم عدوا لکم فاحذروہم۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فتنہ، اولاد بھی فتنہ ہے۔ جس بچے کے لیے تم نماز چھوڑ رہے ہو، جس بچے کے لیے تم روزہ چھوڑ رہے ہو، جس بچے کی برائیوں پر تم خاموش رہتے ہو، جس بچے کے لاڈ اور پیار کی وجہ سے اس کے برے کرتوت سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہتا ہے تمہیں اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا میں پیارا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھو کہاں کہاں ہم شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، سنو، نو گرل فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نو لو شو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی اس کا لائف سٹائل ہے، وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، لڑکے ہو کان کھول کے سنو، نو گرل فرینڈ، کوئی نہیں چلے گا یہ۔ لڑکی ہو سنو، یہ جو مارکیٹ میں گھومتی ہو دوپٹہ سرکا کے، گلے میں لپیٹ کے، کبھی حجاب پہن کے، کبھی کچھ پہن کے، ٹھیک ہے عبایا ہی پہنا، برقع ہی پہنا، مارکیٹ میں گھوم رہی ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، میری ماں، میری بہن، میری بچی، یہ شرک ہے۔ نام بورڈ پر لکھ لینا اہل حدیث، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ شرک ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیا کہا، وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، نو لو شو، نو گرل فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نہیں چلے گا یہ۔ اگر تمہیں کسی سے لو ہوا ہے، اللہ نے ڈالا ہے، صحیح طریقہ ہے، اپنے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیجو۔ لڑکی ہو اپنے گھر میں ذکر کرو فلاں لڑکا مجھے پسند ہے، اس کے گھر جا کے میرا پیغام دے کے آؤ۔ لڑکا ہو اپنے گھر والوں سے کہو جا کے اس کے گھر پیغام دے کے آؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، لو شو کے چکر میں پڑا، عشق اور غرام اور اس طرح کی چیزوں میں پڑا، اور اس سے جا کے کہہ دیا میں تمہارے لیے زندہ ہوں، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے یہ ایک خطرناک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، نبیوں سے کہا تھا، نبیوں اعلان کر دو دنیا میں، قل کہو اے نبی، لوگوں میں یہ عام اعلان کر دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے ہے۔ میری زندگی بھی، میری موت بھی، میری قربانی بھی، میرا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جینا مرنا، سب کچھ اس ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ ایک اہل حدیث کا بچہ، خود اہل حدیث، اور وہ جا کے ایک اہل حدیث بچی سے کہتا ہے میں تمہارے لیے زندہ ہوں، میری جان تمہارے نام، اور میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اور شرک نہیں ہے یہ؟ اللہ نے کہا تھا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، شرک نہیں کرتے ہو اہل حدیث ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
शिरक से डरना, क्योंकि शिरक अख्फा मिन दबीबिन नमलति सौदा अला सखरति सम्मा फिल लैलति ज़ल्मा अला सहरतिल बहमा। शिरक जो है इतनी बारीक चीज है, जैसे काली चींटी अंधेरी रात में काली चट्टान के ऊपर दूर दराज एक अंधेरे बयाबान जंगल में चल रही है। यहां से न तो हमें दिख सकती है न हमें उसकी आवाज सुनाई दे सकती है। ऐसे ही शिर्क ऐसे हमारे अंदर घुस जाता है दिलों में, और हम कर बैठते हैं। न तो हमें दिखाई देता है कि मैं शिर्क कर रहा हूं, न सुनाई देता है कि मैं शिर्क कर रहा हूं, और वो शिर्क हम कर रहे होते हैं। इल्म की जरूरत है, इल्म हासिल करो, वरना दीन से तो गए, दुनिया से भी गए, हर जगह से गए, और कटते पिटते रहोगे और यही हालत रहेगी। लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, मुसलमान परेशान हैं, कहते हैं मुसलमान हो गए नाबूद। हम ये कहते थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद? वज़अ में तुम हो नसारा, वज़अ में तुम हो नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद। कौन सा काम बाकी रखा है हुनूद का? क्या बाकी रखा है? तुम्हारी शादियां हुनूद जैसी, तुम्हारे रस्म रिवाज हुनूद जैसे, तुम्हारे शादी ब्याह के हों या जीने मरने के रस्म रिवाज हों, वो उन्हीं से मिलते हैं। तुम्हारा कल्चर हुनूद का, तुम्हारा तमद्दुन हुनूद का, तुम्हारा उठना बैठना हुनूद का, तुम्हारा कौल किरदार और गुफ्तार तक हुनूद का। फिर दावा करते हो मुसलमान हो। वज़अ में तुम हो नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यहूदी भी शर्माता है ऐसे मुसलमानों को देखकर। कुरान जैसी मुकद्दस किताब जो कायनात के लिए रोशनी है, रहनुमाई के लिए एक नूर है, उसके होते हुए ऐसी बेरहरवी, ऐसी गुमराही। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला के जो आइडियालॉजी में 5 चीज़ें हैं, मैं उनको बहुत ही इख्तिसार में कहूँगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है और आपके पास बहुत सारे उलमाए किराम हैं। वो जो लाइफ स्टाइल है उसमें 5 चीज़ें अहम हैं और उन्हीं को कहा जाता है इस्लाम के अरकान। नंबर 1 तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। अल्लाह के सिवा, आप मानते हो ना अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं? मानते हो ना जी। दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, तीसरे नंबर पर रमज़ान का रोज़ा रखना, चौथे नंबर पर ज़कात देना, 5वें नंबर पर हज करना अगर ताकत है तो ये 5 हो गए इस्लाम के अरकान। इन 5 अरकानों का हुक्म क्यों दिया गया? क्यों हुक्म दिया गया? इसकी बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं। अल्लाह की रुबूबियत को कायम करना, उसकी उलूहियत को स्थापित करना, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और किबरियाई को वाज़ेह करना। लेकिन एक हिकमत ये भी है, इंसान का बच्चा बन जाए, इंसान का बच्चा बन जाए। ये एक लेबोरेटरी है, इसमें डाल के उसका टेस्ट किया जाता है और फिर उसे लॉन्च किया जाता है ज़मीन पर। तुम्हारे अंदर ये खराबी है, ये खराबी है, उसको ठीक करो। तुम्हारे अंदर इस रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ये रिपेयरिंग क्या है? अकीदा तौहीद दुरुस्त करो। तुम्हारे अंदर ये खामी है, ये खामी कैसे ख़त्म होगी? नमाज कायम करो। तुम्हारे अंदर ये खामी है, इसकी रिपेयरिंग कैसे हो सकती है? रोज़ा रखो। ये सारे जो रिपेयरिंग है, ये सिर्फ रिपेयरिंग के काम आते हैं। अकीदा तौहीद से हम शुरू करते हैं। 5 मिनट दीजिएगा शेख। अकीदा तौहीद। आज दुनिया के अंदर शर्म और हया का फकदान है। हमारी माएँ बहनें बाजारों में जो घूमती हैं, हम जो उनके पीछे पीछे घूमते हैं, हम जो लाइन मारते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, ये जो बेहयाई हमारे अंदर आई कहां से? कुरान का मुख्तबर लेबोरेटरी ये तय करता है कि ये बुराई हमारे अंदर आई कहां से। फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अदाउस सलाह वत्तबउश शहवाह फसौफ यल्कौना गय्या। नमाज छोड़ो, बेहया बनोगे। नमाज को ज़ाय करो, बेहया बनोगे। तुम्हारी बहन बेटियां बेहयाई करेंगी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम बेहयाई करोगे, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा।
بیٹی کو نماز پڑھنے کہو وہ حیادار بن جائے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، بعد میں آنے والے لوگ جو بھی ایسے ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے ان کے اندر ایک بڑی بیماری پیدا ہو جائے گی، بے حیائی، بے حیا ہو جائے گی. بیٹی کو حیادار دیکھنا چاہتے ہو، عزت کو سنبھالنا چاہتے ہو، اسے مار کے نماز پڑھواؤ، دیکھو اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی، حیا اس کے اندر آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، فحش سے، بے حیائی سے روکے گی نماز. ریپیئرنگ، نماز پڑھنے اس لیے کہا تاکہ بے حیائی تمہاری ختم ہو جائے گی. کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی ہمارا گھر توڑتا ہے، کوئی ہماری مسجد توڑتا ہے، کوئی ہمارے مدرسے کو بلڈوز کر دیتا ہے، بے حیا بن کے ہنستے. یہ بے حیا ہم بنے کیسے؟ پورا سماج ہی بے نمازی ہے. کیوں نہیں بے حیا بنیں گے؟ کیوں نہیں بنیں گے؟ بیٹی بے حیائی کیوں کرتی ہے؟ میرے سامنے میری بیٹی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے، چیٹنگ کرتی ہے، رات بھر وہ سوشل نیٹ ورک پر لگی پڑی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کبھی اس کو نماز پڑھنے نہیں کہا، اس کی ریپیئرنگ نہیں کی، اور جب ریپیئرنگ نہیں کی تو وہ بے حیا بنے گی. اور کسی نے نہیں بنایا، میں نے بنایا. مجرم ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا قیامت کے دن. ایک بچی دی تھی تمہیں امانت، تم نے بے حیا بنا کے رکھ دیا، پوچھے گا قیامت کے دن. دوسری چیز روزہ. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی ریپیئرنگ ہے، ریپیئرنگ ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ جو نہیں چھوڑے گا روزہ رکھ کے بھی، تو اللہ کو اس روزے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ روزہ ہوا ہی نہیں. روزہ رکھنے کا مطلب جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلخوری چھوڑ دو. اگر کوئی تم سے لڑے فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ أَنَا صَائِمٌ، اگر کوئی اسے لڑتا ہے، گالی دیتا ہے، اسے گالی نہ دے، اس سے دور ہٹ جائے اور کہے میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب تمہاری وجہ سے نہیں کروں گا. لڑائی سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، چغلخوری سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، فریب سے بچ گیا، فراڈ سے بچ گیا، حرام کاری سے بچ گیا، ان چیزوں سے بچ گیا. روزے نے ریپیئرنگ کر دی. یہی حال زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. لوگو صدقہ خیرات جو کرتے ہو، احسان جتا کے، یہاں وہاں بول کے میں نے اتنا چندہ دیا، میں نے اتنا صدقہ کیا، جب تم نے بولا یہ ضائع ہو گیا، تم نے دوسرے کے دل کو دکھایا. جس کو دیا ہے اس کا دل دکھے گا یا نہیں جہاں تہاں بولتے پھر رہے ہو؟ تو یہ جو تم نے دل کو دکھایا، خبردار ایسا نہ کرو. زکوٰۃ بھی ریپیئرنگ کر رہا ہے، دوسرے کے دلوں کو دکھی نہ کرو. حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وہی چیزیں، گندگی کی کوئی بات نہیں، بے حیائی کی کوئی بات نہیں، گانا شانا نہیں، یوٹیوب میں کوئی مووی شوی نہیں. جب احرام پہن لو، احرام پہننے کے بعد خبردار ایسے بھی نہیں، لیکن خاص طور سے جب تم نے احرام پہن لیا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، فحش اور بے حیائی نہیں. یہی ساری چیزیں حج میں بھی. اسلام کے 5 ارکان، 4 کو ہم نے دیکھ لیا. بچا توحید. توحید میں بے حیائی کہاں ریپیئرنگ ہے؟ آئیے اس کو بھی تھوڑا سا 1 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری غیرت کا خیال رکھو، میں تمہاری غیرت کا خیال رکھوں گا. ایک آدمی اپنی بیوی سے ساری غلطیاں اس سے معاف کر سکتا ہے. خدمت نہیں کرتی ہے معاف کر دے گا، کپڑا پریس کر کے نہیں دیتی ہے معاف کر دے گا، کھانا بنا کے نہیں دیتی ہے معاف کر دے گا، لڑائی جھگڑا کرتی ہے معاف کر دے گا، کسی دن وہ تھپڑ بھی مار دے گی وہ بھی معاف کر دے گا. ایک گناہ ہے معاف نہیں کرے گا. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ شوہر کا کوئی ایک درجہ کسی اور کو دے دے، کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی اور سے ہنس ہنس کے ٹیلی فون پر بات کرے، کسی اور سے اپنے پیار کا اظہار کرے، اپنی اندرونی باتیں کسی اور سے ساجھا کرے، شیئر کرے. شوہر کو کرنا چاہیے اور کسی اور سے. یہ معاف کرے گا کوئی شوہر؟ شوہر کوئی معاف کرے گا؟
نہیں کرے گا نا, نہیں کرے گا نا. کرے گا کوئی؟ ہرنپور میں ایسا چلتا ہے کیا؟ تو بولیے نا, نہیں کرے گا نا. کیا شوہر نے بیوی کو پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اتنا بڑا حق اس نے کہاں سے پایا؟ بیوی کہہ سکتی ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں, جسم میرا ہے, باڈی میری ہے, میں جو چاہوں وہ کروں, کہہ سکتی ہے وہ بیوی. لیکن نہیں کہتی ہے. کیوں نہیں کہتی ہے؟ شوہر کا حق ہے میرے اوپر, تو میرے اوپر یہ حق جتا سکتا ہے کہ میں کسی کو شوہر کا حق نہ دوں, ورنہ یہ طلاق دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بدبخت, تم اپنی بیوی کو اتنا بھی حق نہیں دیتے جب کہ تم نے پیدا نہیں کیا. جب وہ پیٹ میں بن رہی تھی تم نے اسے بنایا نہیں. جب وہ جنم لے رہی تھی تم نے اس کے کان, ناک اور وہ صاف نہیں کیے. تم نے اس کے نابھی کو نہیں کاٹا. تم نے اسے دودھ نہیں پلایا. تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. تم نے اسے تعلیم و تربیت نہیں دی. جب وہ بالغ ہو گئی, بڑی ہو گئی, سندر اور کیوٹ دکھنے لگی, تب تم چلے گئے منہ اٹھا کے اس کے باپ سے جا کے ہاتھ مانگ لیا, اب کی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دو, اور لے کے چلے آئے ہو اپنے گھر, اور اتنا بڑا حق جتاتے ہو. اور اللہ نے سارا کام کیا تمہارے لیے, اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہو اور شرک کرتے ہو. کیسے کر لیا تم نے؟ ڈر نہیں لگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے, انه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء او تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. جی, تو یہ توحید کے اندر یہ چیزیں تھی جو آپ نے دیکھا. یہ بے حیائی کی ریپیئرنگ توحید کرتی ہے. بے حیائی کی ریپیئرنگ نماز کرتی ہے. روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بھی توحید ہی, یہ سارے ریپیئرنگ کے کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ احکام نازل ہوئے, اور ارکان خمسہ جو اسلام کے ہیں وہ اسی لیے دنیا میں آئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت میں اسلام کو سمجھنے, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ دوبارہ ہم نکالے ہوئے گھر جنت میں واپس جانے کے مستحق بن سکیں. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.